बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आप सबको ईद मुबारक हो। लेकिन ईद मुबारक के साथ साथ आप ये तो जानते ही हैं कि एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ कसाई है और तीसरी तरफ आप सब के लिए रुसवाई ही रुसवाई है। मसला ये है कि इन हालात में आम आदमी के लिए बकरा या दुम्बा ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है, और अगर सरतोड़ कोशिश करके बकरा या दुम्बा ख़रीद भी लिया जाए तो फिर महंगाई जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि कसाई के दाम जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कसाई बहुत महंगे हैं और कसाई भी अगर मिल जाए तो आम तौर पे जैली कसाई के साथ पाला पड़ जाता है। तो ईद कुर्बान में लोग जो हैं वो कुर्बानी देते हैं ताकि अल्लाह ताला को खुश करें, लेकिन इस माहौल में भी जैली कसाई जो हैं उनकी भरमार है। और इन हालात में ऐसा लगता है कि आम आदमी बेचारा खुद एक बकरा है जो जानवर की कुर्बानी देने की कोशिश में दरअसल अपनी ही कुर्बानी दिए जा रहा है, क्योंकि हर कोई उसको लूट रहा है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं आज गुफ्तगू ये करना चाहता हूँ कि ईद कुर्बान जो है उस पर हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी जैली और झूठी अना की कुर्बानी क्यों नहीं करते। अक्सर लोग जो हैं वो शायद मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से मसाइल की वजह ये है कि झूठी और जैली अना जो है ज़िद, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ईद कुर्बान पे इसको कुर्बान करने के बारे में भी बात करनी चाहिए। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम। यहाँ पे मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं। और कराची में मौजूद है मेरे साथ मज़हर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं कोई आज बहुत शकील गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ये बताइए कि आपने बकरा ख़रीद लिया? जी मैंने आपकी तरह ये सारा काम जैसे आप बता रहे थे लीज आउट किया हुआ है। तो मेरी बेगम, मेरी वालदा और दीगर घर के अरकान जो हैं वो ये तमाम इंतज़ामात मुकम्मल रखते हैं। हाँ। ताकि कुर्बानी मेरी हो लेकिन की बकरे की जाए। तो दरअसल आप मुल्क व कौम की इतनी ज़्यादा खिदमत में मसरूफ़ हैं और दिन रात आपके इस खिदमत के लिए वक्फ है, तो इसलिए आपको टाइम नहीं मिलता। तो आपके भी हालात ऐसे हैं कि बकरे की जो कीमत है उसकी वजह से आपको लगता है कि यह आपकी कुर्बानी हो गई है। मेरे ख्याल में आपने जो इब्तदाइया दी है वो किसी हद तक ठीक है कि यहाँ पे महंगाई का बहुत ज़्यादा बोझ है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और इन्हीं को तब्दील करने के लिए जितनी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, अभी आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद लीड ली। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो लीडरशिप दिखाए। और एक आप समझ लीजिए कि जो एक फ़्रांस के अंदर उनकी मुलाकात हुई, इत्तफ़ाक़ी मुलाकात हुई IMF को, उसको उन्होंने एक टर्न अराउंड का रंग दे दिया। और उसकी वजह यह है कि हम जिस ज़ाविये से भी देखते हैं, कोई भी गुफ्तगू करते हैं, उसमें नाउमीदी की एक झलक नज़र आती है। और मेरे ख़्याल में किसी भी कौम के अंदर अगर नाउमीदी छा जाए तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आप इक़्तिसादी हालात से निकल सकते हैं, आप मुआशी हालात से निकल सकते हैं, आप हमारे जो थोड़ी ले दे हो रही है मुआशरे में, जिसका आपने ज़िक्र किया कि शायद अना सामने आ गई है, ज़बान में बहुत तुर्शी आ गई है, इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी मुआशरे में उम्मीद ख़त्म हो जाए और सिर्फ बात यही नाउमीदी की रह जाए तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो मेरे ख़्याल में अब सबसे बड़ा चैलेंज भी और जो लीडरशिप वज़ीर आज़म भी दिखा रहे हैं और हमारी भी जो कोशिश है वो ये है कि आवाम को उम्मीद दिखाई जा सके। ऐसा नहीं कि मुश्किल वक्त नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको दरगुजर किया जाए या उनको ऐसे ही बस ब्रश ऑफ कर दिया जाए कारपेट के नीचे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोगों के दुख दर्द को सामने रखा जाए, मगर फिर उसके बाद उन्हें दिखाया जाए कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये दुख और दर्द दूर हो जाएंगे और बेहतरी की उम्मीद। और वैसे भी ईद का वक्त है तो ईद पे तो कोई पॉजिटिव बात ज़रूर करनी। बिल्कुल पॉजिटिव बात मैं मेरी आपसे भी दरख्वास्त और दीगर मेहमानों से भी होगी कि आज बात को ज़रा अच्छे अंदाज में आगे लेके चलते कि लोगों को उम्मीद भी दिलाते। शुएब शाहीन साहब, ईद की रात है तो अच्छी बातें हमें करनी चाहिए। बकरा ख़रीद लिया आपने? नहीं जी, मैं ख़रीदने गया था। पिछले साल मैंने 2 बकरे ख़रीदे, 35-35 हज़ार रुपये का एक।
اب وہ اسی طرح کا ایک بکرا 70,000 روپے میں دے رہا تھا بندہ. تو امید ہے کہ آج رات تک میں انشاءاللہ کوشش کر کے اب 2 کی بجائے اب ایک بکرا ہی خریدنے پہ مجبور ہوں گا. اور پھر اس کے بعد یہ امید ہے آپ کو کہ کسائی مل جائے گا؟ کسائی کا مشکل ہی ہے، اگر کسائی مل گیا اگر قسمت میں تو، ورنہ پھر جو اویلیبل کسائی ہوگا اس کی آپ کی امید ابھی قائم ہے؟ امید ابھی قائم ہے، امید پہ ہی دنیا قائم ہے. لیکن میں ایک بات کہوں، امید کی بات کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں، امید ایک نوجوان، ایک عام آدمی، غریب آدمی، ایک مڈل کلاس کا بچہ، لڑکا، ایک اس غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے عالم میں امید کس سے رکھے؟ آج آپ کے ملک کے خلاف زہر اگلا ہے مودی نے اور بائیڈن کے ساتھ مل کے، اور ہماری سیاسی اشرافیہ دبئی میں بیٹھ کے اقتدار کی بندر بانٹ کر رہی ہے، اور آپ کے 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ اگلا اقتدار کس کو ملنا ہے اور کیسے ملنا ہے اور کیا بندر بانٹ ہونی ہے. مظہر عباس صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال جو عید تھی اور آج جو عید ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت دکھاوا ہے ہمارے اندر. ہمیں نہ اصلی بکرا ملتا ہے نہ اصلی قصائی ملتا ہے. دو نمبری کا معاشرہ ہے. جعلی قصائی جو ہے جس طرح بکرے کاٹتے ہیں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بے شمار جعلی قصائی ہیں جو عید کے علاوہ بھی کاٹتے ہیں. دیکھیے صورتحال بہت، ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو، میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے یہاں جو لوگ بچوں کو بکرا پکڑا دیتے ہیں، وہ گھما لیتے ہیں، گائے پکڑا دیتے ہیں، کبھی اس قربانی کی اہمیت سے آگاہ نہیں کیا کہ یہ ہے کیا قربانی، اور اس کی جو بیسک اسپرٹ ہے اس سے کبھی بھی ہم نہیں آگاہ کیا. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں بیٹھا کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بکرا کیوں خریدا ہے ہم نے، یہ گائے کیوں خریدی ہے، اس عید کی اہمیت کیا ہے. اس عید کو صرف محض عید بنا کے ہم ختم کر دیتے ہیں. دکھاوا ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا معاشرے میں. جس کو سب سے زیادہ منع کیا گیا ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے اس میں. تو بیسکلی ایک ہپوکریٹک سوسائٹی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں. ہمارے یہاں ظاہر ہے جو لوگ، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے نہیں پتا مصدق ملک صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کیا، کہ اس عید پر کیا سارے پینشنرز کو ان کی پینشن مل گئی؟ کیا ریڈیو پاکستان کے پینشنرز کو ان کی پینشن مل گئی؟ کیا کے ایم سی کے پینشنرز کو ان کی پینشن مل گئی؟ ہزاروں کی تعداد میں، کوئی کم تعداد نہیں ہے. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو پچھلی عید پہ پینشن لینے گئے تھے، اس عید تک انہیں پینشن نہیں ملی تھی. تو آپ یہ تصور کریں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. ہم نے کبھی بھی اس طرف سوچا ہی نہیں. ہم نے اس سائٹ پر کہ ہمارے یہاں دکھاوا ایسا ہوتا ہے. خواجہ آصف صاحب تقریر کرتے ہیں کہ جی پروٹوکول کے خلاف تقریر کرتے ہیں. تو لیٹس سٹارٹ فرام ٹوڈے. پرائم منسٹر ختم کریں اپنے سارے پروٹوکولز، منسٹرز ختم کریں اپنے. مجھے یاد ہے 70s میں، آپ کو بھی یاد ہوگا میر صاحب، کہ 70s میں سوائے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کے کسی کو گاڑی پہ جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں تھی. اس میں ہمارے یہاں وہ جو دکھاوا ہے وہ نہیں ختم ہوتا، اوپر سے لے کے نیچے تک. یہ ہے نا جھوٹی انا، یہ جو جھنڈا گاڑی پہ لگتا ہے یہ ہے جھوٹی انا. اس کو بھی قربان کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایگزیکٹلی یہی دیکھیے، یہی جب تک ہم اس طرف نہیں جائیں گے، یعنی لیڈرز ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا فرنٹ. لیڈر جب خود لیڈ کرے گا، خود بائی ایگزامپل سیٹ کرے گا، تو ظاہر ہے لوگ بھی اس کو فالو کریں گے. لیکن اگر آپ سیلاب میں بھی سوٹ پہن کر جائیں گے اس آدمی کے پاس جس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تو اس کا کیا امپریشن بنے گا آپ کے بارے میں؟ اچھا، اب آپ نے میرا خیال ہے ہمیں بائی ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے. آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو مصدق ملک صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی کہ اس ماحول میں کچھ امید کی باتیں بھی کی جائیں. تو مصدق ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 30 جون پرسوں ہے، 30 جون، اور پرسوں پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو ایک معاہدہ ہے اس کا آخری دن ہے، اور تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں امید کو زندہ رکھیں، پازیٹیو باتیں کریں، لیکن یہ سب کی امیدوں پہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ 30 جون تک ہماری امیدیں بر آئیں گی؟
دیکھیے مجھے تو کوئی سوالیہ نشان نظر نہیں آ رہا. اچھا میں تو پاکستان کو دیکھتا ہوں, باقی جتنے دنیا کے ممالک ہیں 200 کے قریب, 190 200 کے قریب ممالک ہیں, پوری دنیا چل رہی ہے. آپ کو کہیں ایسی نا امیدی نظر نہیں آتی, نہ ایسی گفتگو نظر آتی ہے. لوگ مشکلات سے گزرتے ہیں لیکن انٹیگریٹی کے ساتھ گزرتے ہیں, اور مشکل وقت کے اندر ہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے قوموں کا. تو ہم کیا اتنی گئی گزری قوم ہیں کہ ہم کسی ٹیسٹ سے ہی گزر نہیں پا رہے, یا ہمیں کچھ امید ہی دکھائی نہیں دے رہی؟ پہلی بات تو آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ڈیل کر پائیں گے اور آگے بڑھ پائیں گے, یہ امید ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ بھی ہو, یا اگر ایسا نہ بھی ہوتا, تو یہ پچھلے دنوں جو اعلامیہ آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ $24 ارب کا ایک فنڈ صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے وہ بنائے گا, تو کیا اس سے آپ کو امید پیدا نہیں ہوئی؟ یا $22 ارب کی جو کمٹمنٹ UAE نے کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور سیکٹرز بھی بتا دیے ہیں, منرلز میں کرنا چاہتے ہیں, ایگریکلچر میں کرنا چاہتے ہیں, IT میں کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی خواہش ہے. تو کیا اس سے امید پیدا نہیں ہوئی؟ یا جو جس طرح چین کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, یا ہم قطر کے ساتھ جا کے بار بار مذاکرات کر رہے ہیں, کیا اس سے امید کا کوئی پہلو؟ اگر میں تو چاہتا ہوں کہ IMF آئے, اور ہمیں امید ہے کہ آئے گی, مگر اگر کسی ملک کے پاس نہ بھی آئے تو کیا اس کے وہ اپنے راستے تعین کرنے اور اپنے بچوں کو امید دلانے کا حق نہیں ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے بات کی میرے بھائی نے, وہ تو بالکل ٹھیک بات کی. یہ دکھ اس کا, یہ جو جتنی بھی باتیں پینشنرز کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے ہو رہی ہیں, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اس بجٹ میں تنگی کے باوجود 35% اضافہ نہیں کیا گیا جو لوگ ہیں ان کی تنخواہ میں. یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بیسک پے جو ہے وہ تمام صوبوں نے وفاق کے کہنے پہ بڑھائی نہیں ہے, اور اس کے امپلیمنٹیشن کا وعدہ نہیں کیا ہے. اور جو پینشنرز ہیں جن کے ٹیکس نہیں کٹتے, میں یہ نہیں کہوں گا جس کو نہیں مل رہی میں اس کو رد نہیں کروں گا, اگر میرے دوست کہہ رہے ہیں, سینئر صحافی ہیں, سچ ہی کہہ رہے ہوں گے, لیکن 17% اس میں اضافہ کیا ہے نا. اچھا ایک چھوٹی سی میرے پاس بھی ایک پازیٹیو خبر ہے تو ویسے بہت بڑی خبر, لیکن ہمارا کیونکہ آج کل ایجوکیشن پہ فوکس نہیں ہے, تو یہ جو ورلڈ یونیورسٹیز کی جو رینکنگ آتی ہے, QS ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ, تو اس میں جو دنیا کی بہترین 600 یونیورسٹیاں ہیں, اس میں پاکستان کی 3 یونیورسٹیاں اس میں شامل ہیں. ایک قائد اعظم یونیورسٹی 315 نمبر پہ ہے, نسٹ یونیورسٹی 367 نمبر پہ ہے, اور لمز جو ہے وہ 540 نمبر پہ ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ہے, میں نے کہا یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ ہماری یونیورسٹیاں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہیں. آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی یہ بات سن کے؟ جی میں تو بہت خوش ہوں جی, اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ٹاپ 100 میں 3-4 یونیورسٹیز ہونی چاہیے. یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پہ ہماری انویسٹمنٹ ہمارے سمیت کم ہے, اور اس سے زیادہ ہونی چاہیے. جتنی ہے اس سے 5 گنا زیادہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے روس کا دوسرا تیل کا جہاز بھی آ گیا ہے, آپ کے سامنے آذربائیجان کی ڈیل بھی ہو گئی ہے, آپ کے سامنے ایک کمپریہنسو انرجی کا معاہدہ بھی ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ابھی $14 ارب 10 سے $14 ارب کی ریفائنری جو ہم نے پچھلے دنوں بل پاس کیا تھا, اس کی ایڈوانس سٹیجز پہ, اور ہماری خواہش ہے جانے سے پہلے اس کے دستخط کر کے جائیں تاکہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ پاکستان میں 10, 12, 14 بلین. سوری سر, جانے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں؟ جانے سے پہلے انشاءاللہ کوشش یہی ہے جی. ٹائم بہت چھوٹا ہے, لیکن کوشش یہ ہے کہ اس پہ سائن کروا کے جائیں, تاکہ یہ بات نہ ہو لے دے والی کہ ہم نے بات شروع کی تھی, تم نے بات ختم کی. جو آپ 12 اگست تک چلے جائیں گے نا؟ 12 اگست تک چلے جائیں گے نا؟ جی انشاءاللہ جی. ہم نے سرکولر ڈیٹ نہیں ختم کیا سر آپ کے سامنے. اچھا, آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی ہمارے جو ویل ہیڈز ہیں ان کا سرکولر ڈیٹ ختم کیا ہے. وہ میں امیر اور غریب کے ٹیرف علیحدہ کیے ہیں, بجلی کے بل علیحدہ کیے ہیں. آپ کے ایک سینئر کولیگ ہیں, کیبنٹ کے ممبر ہیں, آپ ہی کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, تو کل میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے آئینی راستہ بتا رہے تھے کہ اسمبلی کی مدت میں 6 مہینے کا اضافہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ پھر آف دی ریکارڈ بات تھی, اس لیے میں آگے نہیں گیا. نہیں یہ ایسی بات جی میرے کہنے سننے میں کوئی ایسی بات نہیں. جو میرے سامنے بات ہے وہ یہ چلیں کہ ہماری آئینی مدت ختم ہوگی, اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر آئے گی, اور انشاءاللہ. اچھا شعیب شاہین صاحب, اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. عید کا موقع ہے, ہم سب ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں, تو آپ تھوڑے سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت
امید کی بات کرنا کافی مشکل ہے اور آپ کی بات صحیح بھی ہے، لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے جو قائد ہیں چیئرمین تحریک انصاف، کیا وہ اپنے کسی سیاسی مخالف کو، مولانا فضل الرحمان کو یا نواز شریف کو یا ایون کسی اور سیاسی مخالف کو فون کر کے عید مبارک کہنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ بالکل، وہ کوئی بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. مشکل نہیں لگتا آپ کو؟ مشکل تو ہے، جو ماحول ہے، کیونکہ ان کا پبلک سٹانس یہ ہے کہ میں نے اگر بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے کرنی ہے، لیکن یہ لٹیرے چور ڈاکو جو ہیں سیاستدان، ان سے نہیں کرنی. نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا. جو بات ہے اگر اس کو ٹرو پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بات نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ جو ایجنڈا ہے میں اس پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں جو ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا وہ بھی تو کسی ڈائلاگ کے نتیجے میں ہوا تھا نا. وہ ڈائلاگ کیا تھا؟ دونوں پارٹیز بیٹھتی ہیں، ان کے سیکنڈ لیڈرشپ بیٹھتی ہے، معاملات طے کرتی ہے، پھر ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے. وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوا تھا. وہ پی ٹی آئی تھی، مسلم لیگ نون تھی، یا اس وقت کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان معاہدہ ہوا. اب کس ایجنڈے پہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، ایک پہلا ایجنڈا اس پہ بات ہوئی، دوسرا ایجنڈا آپ کے سامنے سپریم کورٹ نے جب کہا آپ نیگوشیٹ کریں ڈیٹ کے لیے، اس پہ بات چیت شروع ہوئی. نہیں تو اس پہ تو مسلم لیگ نون الیکشن کی ڈیٹ دینے پہ تیار ہو گئی، لیکن چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ نہیں، جو ڈیٹ تم دے رہے ہو وہ مجھے قبول نہیں. ڈیٹ تو وہی وہ دے رہے تھے جو 8 اکتوبر والی تھی کہ جی اکتوبر میں ہی الیکشن ہو گئے. جولائی نہیں، وہ جولائی میں اسمبلی ریزالو کرنے کی ٹائم ہو رہا تھا، وہ نہیں تھا. ڈیٹ وہی جا رہی تھی کہ ڈیٹ کی انہوں نے کہا اگر ڈیٹ وہی دینی ہے جو آپ کے پاس آلریڈی ہے، وہ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو، تو پھر ہمارے ساتھ نیگوسیشن کس بات پہ؟ وہ الگ بات ہے. دیکھیں لیکن مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا خان صاحب نے. اور آج بھی دیکھیں، آج جو ایجنڈا ہے، آج گھٹن کا ماحول ہے، آج میڈیا پہ پابندی ہے، آج آپ آزادانہ بات نہیں کر سکتے. نہیں، لیکن یہ باتیں بعد کی ہیں. یہ اس کے لیے راستہ کھلے گا جب آپ کے قائد فون اٹھائیں گے اور کسی کو عید مبارک کہیں گے. راستہ وہاں سے کھلے گا. وہ سرپرائز دے سکتے ہیں، سرپرائز دے سکتے ہیں. ان سے اس بات کی توقع ہے کہ دیکھیں جب بڑا گول ہو، کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہو، جہاں جمہوریت آپ کی ایٹ سٹیک ہو، جہاں بنیادی حقوق معطل ہوں، جہاں ملک ڈوب رہا ہو، جہاں معیشت ڈوب رہی ہو، وہاں آپ کو سٹرانگ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور یہ بار بار سوال ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی خان صاحب میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ مشکل فیصلے کر سکتے ہیں، سرپرائزنگ فیصلے بھی کر سکتے ہیں. میں یہ سوال آپ سے اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ میری انفارمیشن کے مطابق اس وقت انہوں نے اپنے انتہائی سخت مخالفین جو ہیں، بہت شدید ترین جو سیاسی مخالف ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں. ان کے پاس میسنجر کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے. لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ بھائی آپ پبلکلی تو عید مبارک بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں پہ آپ پیغام رسانی کریں، تو ہم یہ توقع کریں کہ عید کے بعد پھر کوئی معاملہ آگے بڑھے گا. اللہ کرے بڑھے. دیکھیں آپ کو ملک کو بچانے کے لیے کوئی بھی فیصلے، اپنی انا کو، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اپنی انا کی قربانی دینی چاہیے. اپنے آپ کو بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی چیزوں کی سیکریفائز کرنا چاہیے. not for your own personal purposes, for the cause of the country, for the restoration of constitution, restoration of democracy, restoration of fundamental rights of the citizens of Pakistan. اور ملک میں جو اس وقت غربت، بے روزگاری کی بدترین سچویشن کو ہم فیس کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کے لیے خان صاحب کو ایک زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے باقی لیڈرز کی نسبت. اس وقت وہ دنیا میں سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے. میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے لوگوں اور عوام کے فلاح و بہبود کے لیے وہ ضرور اپنا رول ادا کریں. اچھا مدر صاحب یہ بتائیں کہ کیا ابھی بھی کوئی وقت ہے یا وقت گزر گیا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں جو ایک دوسرے کا نام لیتے ہوئے بھی ساتھ میں بہت سے منفی القابات کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو کیا یہ ابھی وقت ہے ان کے پاس کہ وہ ایک دوسرے کو اگر عید مبارک کہنا شروع کر دیں تو کل کو ان کا آپس میں ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے، یا وقت گزر چکا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں کر سکتے میر صاحب. سیاست میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ حرف آخر نہیں ہوتی. آپ پولیٹکس میں اپنے پرنسپلز پہ کھڑے رہتے ہوئے، اپنے اصولوں پہ کھڑے رہتے ہوئے بھی بات چیت کرتے ہیں، ایگری ٹو ڈس ایگری کے بارے فارمولے پہ. اور اگر جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین پرائم منسٹر کو فون کریں
تو پرائم منسٹر کو وہ فون ریسیو کرنا چاہیے. اگر وہ سابق صدر کو فون کریں تو سابق صدر کو ریسیو کرنا چاہیے. اور صرف وہی کیوں, سابق صدر بھی ان کو فون کر سکتے ہیں, وزیر اعظم بھی ان کو فون کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ کارروائی بھلے چلتی رہے, ظاہر قانون کی حکمرانی ہوتی ہی اسی طرح ہے, لیکن کیا میثاق معیشت کے اوپر, میثاق سیاست کے اوپر, میثاق جمہوریت کے اوپر آپ کیا ایک نیا فارمولا نہیں ایوالو کر سکتے جس میں پی ٹی آئی آن بورڈ ہونی چاہیے؟ آپ اس لیے کہ ہم قربانی کے بعد آپ کسی جماعت کی قربانی کر کے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے. اس لیے کہ آپ نے پھر جانا ہوگا, آپ نے بات چیت کرنی ہوگی, اور اس کی ابتدا آپ کل سے کر سکتے ہیں. چاہے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے دیگر سیاسی جماعتوں کو کے رہنماؤں کو فون کریں یا وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو فون کریں, آپ بات چیت کریں. اختلافات اپنی جگہ, نظریات اپنی جگہ, لیکن منیمم پوائنٹس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے. گفتگو کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے. 12 اگست کو ختم ہو رہی ہے, مدت ختم ہو رہی ہے. جہاں تک میری اطلاع ہے کہ دبئی میں الیکشن کے مسئلے پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. اچھا, میں آپ کو اپنی اطلاع بتا دیتا ہوں, میں آپ کو اپنی اطلاع بتا دیتا ہوں کہ دبئی میں کسی بھی مسئلے پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, اور میڈیا میں بہت اوور ایسٹیمیٹ کیا گیا سب کو. اور جن لیڈروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان میں سے ایک لیڈر اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی آج بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی وہاں میٹنگ ہو رہی ہے, حالانکہ وہ آپ کے شہر کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اچھا مصدق ملک صاحب, تھوڑے دن پہلے ایک میٹنگ تھی, ایک چھوٹی سی بریفنگ تھی, بہت ہی کم لوگ تھے اس میں, آپ کے کچھ اور بھی کولیگ تھے, وہاں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی تھے. تو وہاں ان سے بات ہو رہی تھی کہ جی کیا کوئی گنجائش ہے آپ کی تحریک انصاف کے ساتھ, کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہاں ہو سکتی ہے, اگر چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ پبلکلی قوم کے سامنے یہ اعتراف کریں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ میں ہوں, یہ میں نے ساری پلاننگ کی تھی لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی, اس کے بعد ہم ان سے بات کرنے پہ غور کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں واقعی سچویشن ایسی ہے کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ عید مبارک کہنے کے لیے پرائم منسٹر کو فون کرے, تو کیا پرائم منسٹر اس سے پہلے یہ چاہیں گے کہ پہلے وہ معافی مانگے قوم سے اور پھر عید مبارک وصول کریں؟ دیکھیں, اگر آپ پرائم منسٹر کا رویہ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کتنی دیر تک اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے رہے کہ آئیے مجھ سے بات کیجئے, اور میثاق جمہوریت, میثاق معیشت, اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر آپ نے پیپلز پارٹی کا رویہ دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی کسی تقریر میں انہوں نے کہا, یاد کروایا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی ایک طرف وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ کہتے چلے آ رہے ہیں, اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی کہتے چلے آ رہے ہیں, اور حکومت لینے کے بعد بھی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو بات کرو, ہم معاشی تنگی میں ہیں, ہم کم از کم سارے دوست جن کی آپس میں سیاسی ٹکراؤ بھی ہے اور ہر چیز کے اوپر اتفاق بھی نہیں ہے, مل کے بیٹھ کے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی طریقہ کار طے کرتے ہیں. اور خان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ تو جب جنگ ہو گئی تھی اور آپ کو یاد ہے کہ پوری اپوزیشن کو بریفنگ دینی تھی, ہندوستان ہمارے اوپر حملہ آور ہو گیا تھا, تو تب بھی اس وقت کے چیف جو ہیں انہوں نے آ کے بریفنگ دی, خان صاحب نے تشریف لانے کی بھی زحمت نہیں کی. آپ نے ان کا رویہ اسمبلی میں دیکھا کہ وہ آئے, ایون جب جنگ چل رہی تھی اور ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے کا وقت تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. ٹھیک ہے, مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں سمجھ آتی کہ خان صاحب اگر واقعی اپنے ہیوبریس کو علیحدہ کریں, جس کی وہ خود زد میں آ گئے, یعنی اپنی وہ خدا اپنے جال میں صیاد آ گیا, کہ آپ کی اپنی انا آپ کے آڑے آئی اور آپ کو لے بیٹھی. اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ متانت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اختلافی بات کرنا چاہیں, یہ کہنا چاہیں کہ ہمارا اختلاف ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی بھی حرج ہے, اور میں نہیں سمجھتا کوئی ان کو روکے گا. اچھا, اب اس میں ایک اور نہیں سمجھتا کہ وہ یہ ایک اور ایشو بھی ہے
کہ ایک طرف تو ہم بات کریں کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے اس کی آپس میں کوئی بات چیت کا راستہ نکلے، لیکن دوسری طرف حکومت اور حکومت کے درمیان بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں۔ اب میں بات کروں گا اس وقت حکمران اتحاد کی ایک جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور بلوچستان اسمبلی کے ممبر ہیں جناب ثناء اللہ بلوچ صاحب۔ السلام علیکم بلوچ صاحب۔ وعلیکم السلام حامد بھائی، کیا حال ہے جی؟ میں تو خیریت سے ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں، لیکن آپ کا ایک ٹویٹ میں نے ابھی پڑھا تھوڑی دیر پہلے، اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ خیریت نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی پارٹی کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا اور اس میں بہت سے معاملات پہ غور و فکر کیا گیا، اور اس میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ حکمران اتحاد سے علیحدگی بھی پاسبل ہے۔ تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ حکومت سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں؟ میر صاحب دیکھیں، سردار اختر مینگل صاحب سے، ان کی شخصیت سے، ان کی سیاست سے آپ بخوبی طور پر آگاہی رکھتے ہیں۔ وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، اس وقت اپنے قومی اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ جو موجودہ اتحاد جو قائم ہے پی ڈی ایم کا، جو بھی اس میں اہم پلر کے ایک ستون کی حیثیت سے وہ 2-3 مہینے اس کو بنانے میں، اس کو یہاں تک پہنچانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ بلوچستان جیسے مخدوش صوبے میں جہاں پر گزشتہ 20 سے 30 سال میں لوگ جمہوریت کی، سیاست کی، آئین کی، قانون کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ایسے حالات میں سردار اختر مینگل نے جو ہے 2013 میں اور بعد 2018 میں جو ہے آ کر بلوچستان نیشنل پارٹی کو منظم کیا اور ایک جمہوری فورم پر ان کو لے آیا تاکہ بلوچستان کی بات وہ دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، آئین اور قانون کے دائرے میں آگے بڑھائی جائے۔ لیکن آج وہی سردار اختر مینگل اپنے گھر میں وڈ میں جو ہے وقت کی مخصوص صورتحال کی وجہ سے اس کو محصور بنایا گیا ہے، اور وہ ان کے ارد گرد جو ہے مورچے بنائے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شاید جب مشرف صاحب کی حکومت تھی، اس وقت طارق عزیز صاحب پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، 2004 میں سردار عطا اللہ مینگل صاحب حیات تھے، اس وقت بھی ان کے گھر پر اسی طرح ان کو محاصرے میں کیا گیا اور ان کے کوٹ پر حملہ کیا گیا۔ جب بلوچستان کے اندر آپ لوگوں کو مسلح کرتے ہیں، جس طرح یہ عمران خان والا تجربہ ناکام ہوا، بلوچستان میں 20 سال سے یہ تجربے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مسلح کیا جاتا ہے، جبتے بنائے جاتے ہیں، لوگوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان کے سیاسی موقف اور ان کی سیاسی جو ہے منطق کو، دلیل کو لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک پرانی قبائلی دشمنی ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، قبائلی دشمنی ہے۔ آج جو لوگ قبائل اور قبائلی معاملات سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ قبائلی معاملات زمین پہ ہوتے ہیں، کسی رشتے پہ ہوتے ہیں، کسی زمین کے تنازع پہ، کسی خون خرابے پہ ہوتے ہیں۔ سردار عطا اللہ مینگل اور اس کے بعد سردار اختر مینگل وہ ان قبائلی معاملات سے بہت بالا ہیں۔ اگر یہ قبائلی جھگڑا ہوتا تو 20 سال میں سردار اختر مینگل کی طرف سے کسی بھی قبیلے کے کسی 1-2 شخص کو آپ کو مارنے کی اطلاع ہو جاتی۔ یہاں پر دوسرے ویسے واقعات ہوتے۔ سردار اختر مینگل صاحب کی بردباری کا اندازہ یہ لگا ہے، میں اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ 2004 میں جب ان کے بڑے والد صاحب حیات تھے، ان کے گھر پر یہاں پر کوٹ پر حملہ ہوا، مجھے اس وقت طارق عزیز صاحب نے مجھے ذاتی طور پر فون کیا کہ آپ جائیں سردار عطا اللہ مینگل صاحب کو کہیں کہ وہ مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ سردار عطا اللہ مینگل نے کہا میں اپنے علاقے میں لڑائی نہیں چاہتا، دونوں طرف سے میرے بچے ہیں، دونوں طرف سے میری قوم ہے، دونوں طرف سے میرا راج ہے۔ آج رات کو، کل رات کو سردار اختر مینگل نے یہی الفاظ اپنے دورہ جب بلوچستان نیشنل پارٹی کا یہاں پہ وفد آیا جس میں پارلیمانی اراکین ہیں، ہم سارے سینئر اراکین آئے، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں اس قبائلی معاملے کو جو ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے، جو اپنے آپ کو ہم جمہوری کہتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ، یہ جو وڈ کا علاقہ ہے، یہ جو شارہ ہے، یہ انتہائی اہم شارہ ہے، یہ بلوچستان کی شہرک ہے، اور وہ جو وڈ ہے وہ بلوچستان کے سینٹر میں واقع ہے۔ جب ایسے میں مسلح جبتے ہا کے سڑکوں پہ قبضہ کر لیں، لوگوں کو ہراساں کریں، اغوا برائے تاوان کے کیسز ہوں، اور نہیں، لیکن ثناء اللہ بلوچ صاحب، جو بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے اس میں آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہے، آپ کا ذاتی طور پہ بڑا اثر و رسوخ ہے، چیف منسٹر صاحب آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتے، تو آپ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کرا پا رہے؟ معاملہ ہے ہی نہیں یہ۔ گزشتہ جب سے بلوچستان کے اندر جب سیاسی تنازع جب شدت اختیار کر گیا، بلوچستان کے سیاسی تنازع کو سیاسی بنیاد پر حل کرنے کی بجائے اسلام آباد نے ایک اپنی پالیسی اپنائی، اور وہ پالیسی یہ تھی کہ مختلف علاقوں میں جبتے قائم کر کے اس سیاسی مسئلے کو دبایا جائے، جو ناکام ہوا۔ یہ وفاقی حکومت کا ہے، وفاق کے بہت مضبوط ادارے اس کو جو سمجھتے ہیں ابھی تک چلیں اب اس طرح آپ کا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور آپ کے ذریعے جو ہے وہ مصدق ملک صاحب اور مصدق ملک صاحب کے ذریعے پرائم منسٹر جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سے بات کی۔ ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اچھا سینیٹر مصدق ملک صاحب، آپ وقفے سے پہلے ہم نے ثناء اللہ بلوچ صاحب سے بات کی جو سابق سینیٹر ہیں اور اس وقت ایم پی اے ہیں بلوچستان کے،
تو وہ آپ کی ایک اتحادی پارٹی کے اہم رہنما ہیں, کچھ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ بلوچستان کی صوبائی حکومت حل نہیں کرے گی, وفاقی حکومت حل کرے گی. تو ہم کیا سمجھیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ کسی آپ کی سیاسی مخالف جماعت کی قربانی ہو جائے گی یا آپ کی اپنے ہی کسی اتحادی کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں, میرے خیال میں کسی کی بھی نہیں ہوگی. ایک تو آپ نے وہ مقدمہ خود ہی ان کے سامنے رکھ دیا پروونشل اسمبلی کا. یہ لا اینڈ آرڈر کی جتنی بھی سچویشن ہے یہ پروونشل مینڈیٹ میں, اور بی این پی کا بڑا اثر و رسوخ ہے پروونشل صوبائی حکومت میں. تو صوبائی حکومت کوئی انہوں نے بات وفاقی حکومت کی زیادہ کی مگر صوبائی حکومت پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا, جبکہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اگر اس کی جوریسڈکشن دیکھیں تو وہ صوبائی حکومت, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اس بات کو چھوڑ دیں. ایک منٹ, وفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام حل نہیں ہو رہا, rather than taking a legal view, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپس میں قبائلی جھگڑا ہے اور اس میں وفاق کوئی مثبت رول ادا کر سکتا ہے تو وفاق ضرور کرے گا, اور اگر یہ قبائلی جھگڑا نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے, تو اس میں بھی اگر وفاق کی ضرورت پڑے گی تو وفاق ضرور مدد کرے گا. جسٹ بیکاز پروونشل رسپانسبلٹی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وفاق جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے مدد نہیں کرے گا اگر کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی. تو انشاءاللہ عید کے فوراً بعد اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے, اور میں پیغام بھی پہنچا دوں گا تاکہ اس کو پرفیکٹ طور پہ. اچھا مدر صاحب, آپ بتائیے گا آخر میں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عید کے بعد کوئی قربانی ہونے والی ہے یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں, پہلے تو میر صاحب میری درخواست بھی وفاقی حکومت سے, وزیر اعظم سے اور مصدق ملک صاحب کے توسط سے کہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ وہ صحافی عمران ریاض خان کدھر ہے, اور اس کے بارے میں اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو خدا کے لیے چاند رات کو ریلیز کر دیں. اگر وہ سیاسی کارکن, وہ پی ٹی آئی کے لوگ جن پہ سنگین الزامات نہیں ہیں, ان کو اگر ان کی رہائی ممکن ہو سکے, میں صرف اس لیے, اور صرف وہی نہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی بہت سے لوگ ہیں, ہمیں لاپتہ افراد کے بارے میں ہمارے رویے بہت غیر سنجیدہ ہیں, اور یہ قانون کی حکمرانی کے سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا ایک میں اضافہ کر دوں, آج سے 14 سال پہلے آج ہی کے دن 28 جون 2009 کو بلوچستان کے علاقے خزدار کے ایک قصبے اورناچ کے سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو گرفتار کیا گیا تھا. 14 سال پہلے آج کے دن 28 جون کو 14 سال گزر گئے ہیں, نہ اس بندے کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو کہیں پہ سامنے لایا گیا ہے. تو آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, ان کو بھی سامنے لایا جائے, لیکن 14 سال پہلے, 9 سال پہلے, 7 سال پہلے اور 2018 میں ایک صحافی مدثر نارو کو اغوا کیا گیا, گرفتار کیا گیا, اس کو سب کو سامنے لایا جائے, صرف ایک پارٹی کے لوگ نہیں, سب پارٹیوں کے لوگ سامنے لایا جائے. جہاں تک آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ قربانی کے بعد قربانی ہوگی, اگر اس قربانی سے جو قربانی ہونے جاری ہے یا جس کے بارے میں زیادہ تر, کیا پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا؟ اگر سیاسی استحکام آپ کو لگتا ہے آئے گا تو آپ آگے بڑھیں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم ہونے جا رہی ہے, اور اگر انسرٹنٹی نہیں ختم ہوتی تو پاکستان میں اکنامکس انسرٹنٹی بھی نہیں ختم ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ حکومت, اتحادیوں, تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ کریں, اور خدا کے لیے جو خواجہ آصف صاحب نے کل سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی, ریگولیشنز کی اگر بات کریں, سیلف ریگولیشنز کی بات کریں, تو پہلے سٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے بات چیت تو کر لیں. یہ وہی کر رہے ہیں مدر صاحب, یہ وہی کام ہے جو پچھلے سال تحریک انصاف کی حکومت نے کیا تھا کہ پی کا امینڈمنٹ آرڈیننس جو ہے وہ امپوز کر دیا تھا, اور بالکل اس کے ذریعے جو ہے ہم پہ مزید پابندیاں لگائی تھی. آخر میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے, کیونکہ جو بات آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ تو مدر صاحب نے کہہ دی. یہ عید کے دنوں میں گندگی بہت پھیلائی جاتی ہے, آلائشیں بہت پھیلائی جاتی ہیں, اور مدر صاحب نے کہا پابندیاں بہت لگ رہی ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ پابندیاں جو ہیں وہ لگانے والے لگاتے رہیں گے, لیکن یہ جو گندگی پھیلانے والے لوگ ہیں ان پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. ہر طرف گندگی پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے. دیکھیں, ہم مسلمان ہیں, جب یہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے,
تو آپ نصف ایمان کو تو پہلے دن ہی فارغ کر دیتے ہیں نا، تو باقی آپ نفل واجب باقی چیزوں میں چلے تو جاتے ہیں۔ صرف سڑکوں اور گلیوں میں جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے اس کو نہیں روکنا، بلکہ جو سیاسی گندگی پھیلائی جا رہی ہے اور جو ایک علمی انداز میں ایک فکری بددیانتی کے ذریعے گندگی پھیلائی جا رہی ہے وہ بھی بند ہونی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، شکریہ، آپ نے کچھ امید کا علم بلند رکھنے کی کوشش کی، اور مظہر عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تمام ناظرین کو پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر عید مبارک کو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔